परवरदिगार आलम ने फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने वाफर मिक़दार में इस दुनिया में खर्च किया है। आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, पहाड़, समंदर, ये दुनिया की रंगीनी, ये दिन रात, क्यों? ताकि उसके बंदे को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। आज धूप की शिद्दत तेज़ हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। आज बरसात के महीना में अगर पानी हद से ज़्यादा बरसने लगता है तो हम परेशान हो जाते हैं। परवरदिगार आलम ने नाप तोल कर हर मौसम को लाता है ताकि बंदे को आराम पहुँचे, सुकून पहुँचे। क्यों? इसलिए कि वो बंदे को पैदा किए हैं, इसलिए ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे, अल्लाह की बंदगी करे। अगर रहने में, बसने में, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में अगर किसी तरह की परेशानी हो तो अल्लाह की इबादत में खलल पैदा हो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्त और भाइयों, खुलासा कलाम ये है कि परवरदिगार आलम ने इंसान को पैदा किया और उसके लिए इंतज़ाम करके पैदा किया ताकि बंदे अल्लाह की इबादत करे। अब इबादत क्या है? एक नंबर में नमाज है, ज़कात है, हज है और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्त और भाइयों, नमाज एक ऐसी इबादत है कि रूठे रब को मनाया जा सकता है। नमाज एक ऐसी इबादत है जहां बंदे गिड़गिड़ा कर, रो कर, आजिज़ी इनकिसारी करके अपने गुनाहों को माफ़ी करा सकता है। नमाज एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी इबादत है जो नमाज जन्नत तक पहुंचा सकती है। नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसको आँखों की ठंडक और दिल का सुकून कहा गया है। मोमिनों का मिराज और जन्नत का रास्ता हमवार करने वाली इबादत बतलाई गई है। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्त और भाइयों, इन तमाम बातों से पता चलता है कि नमाज की बड़ी अहमियत और फजीलत है। इसका कदर होना चाहिए, इसकी इज़्ज़त होनी चाहिए, इसका एहतराम होना चाहिए। मेरे मोहतरम, एक दिन पहले किसी ने मुझसे सवाल किया कि मौलवी साहब, इतनी बड़ी मस्जिद है और बामुश्किल एक सफ़ लोगों की तादाद होती है। मैंने कहा कि वो दावा करते हैं मोमिन का, दावा करते हैं मुसलमान का, उसे तो नमाजी होना चाहिए। हमें जो उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी है, हम कमा हक़ कहू उसको अदा करते हैं, लोगों के सामने बयां करते हैं। अगर वो अमल नहीं कर रहा है तो उनका मसला है। मेरे मोहतरम, दुनिया उनकी है, हयात उनकी है, मौत उनकी है, कब्र उनकी है, हिसाब व किताब उनका है और मीज़ान उनका है, जन्नत और जहन्नम उनका है। मैंने ये जवाब दिया। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्त और भाइयों, नमाज बहुत अहम इबादत है। नमाज के बग़ैर आप जन्नत नहीं जा सकते हैं। नमाज के बग़ैर कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं हो सकता है। आप रोज़ा रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा कबूल नहीं होगा। अब हज करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, हज कबूल नहीं होगा। अब ज़कात देते हैं और कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्या आखिरत में हमको मिल जाएगा? कोई गुंजाइश नहीं। मेरे मोहतरम, मोमिन होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को पैदा किया है तो मोमिनीन के लिए पैदा किया है, और मोमिन होने के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज़ पढ़े। कुरान करीम के अंदर सूरह ताहा में रब्बी कायनात ने आयत नंबर 132 में फरमाया, व अमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने कहा है, जो गार्जियन है,
جو ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، جو باپ ہیں، ان سے کہا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تم اپنے گھر کے بیٹا بیٹی کو، آل اولاد کو، اہل بیت کو نماز پڑھنے کا، نماز ادا کرنے کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس نماز پر ڈٹ جائیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کیا کہا ہے کہ تم خود اس نماز میں ڈٹ جائیے، پھر اپنے بال بچے کو نماز کی تلقین کیجئے، نماز پڑھنے کا حکم دیجئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، غور کیا جائے تو اس طرح کی کتنے گارجن ہیں جو خود نماز پڑھتے ہوں اور اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ غور کیجئے، اگر والدین، اگر ذمہ دار، اگر سرپرست، اگر باپ اپنی اولاد کو یہ تربیت دے کہ بیٹا تم کو نماز پڑھنا ہی پڑے گا، تو یقیناً بیٹے، اولاد والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن ضروری ہے کہ بیٹے کو اس طرح کی تربیت دینا پڑے گا۔ بچپن سے بیٹا کو چھوڑ دیا ہے، بھٹکا ہوا ہے شراب کے اڈے میں، جوا کے بازار میں، رشوت خوری میں، دنیا کے لہو و لعب میں وہ ملوث ہیں، اور اچانک آپ کہیں گے تو بیٹا آپ کی باتوں پر نہیں آئے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود نمازی ہوں۔ بے نمازی باپ اپنے بچے کو نماز کی تلقین کر سکتا ہے؟ بے نمازی باپ اپنے بیٹے کو نماز کی دعوت دے سکتا ہے؟ بے نمازی باپ اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کا حکم لگا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لگا سکتا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ بیٹے کو راہ راست پر لانے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ باپ خود نماز پڑھے۔ یا تو خود ہی باپ اس کا بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، بیٹے کو کہاں سے تلقین کر سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دوست بھائیوں، لیکن جان رکھیے، یہ علم اپنے ذہن میں ڈال لیجئے اس آیت کریمہ کو کہ اگر آپ خود نمازی ہیں اور بیٹے کو کبھی بھی آپ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، گھر والے کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کی ہے، تو آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الا کلکم رائی و کلکم مسئول علی رعیتہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، قیامت کے دن، ارے تم لوگ جتنے بھی ہو، سب کوئی راعی ہو، ذمہ دار ہو۔ قیامت کے دن ہر راعی سے، ہر ذمہ دار سے ان کی رعایت کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ جو امیر ہیں، سردار ہیں، ان کو گاؤں کے بارے میں پوچھے گا، گاؤں کے لوگوں کے بارے میں پوچھے گا کہ سردار صاحب آپ تو امیر تھے، کیا آپ اپنے گاؤں کے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو کبھی تو نے ہدایت کرنے کی کوشش کی؟ کبھی تو نے نماز کی تلقین کی؟ الحمدللہ آپ عقیقہ کے موقع پر 2 حصہ گوشت مل جایا کرتا تھا، شادی کے موقع پر آپ نیگی بیگی اپنے جیب میں رکھ لیا کرتے تھے، فوائد تو ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے اپنے سرداری کی ذمہ داری ادا کی ہے؟ آپ نے اپنے رعایا کے لوگوں کو کبھی نماز کی تلقین کی ہے؟ اسی طرح باپ سے پوچھے گا، گھر کے گارجن سے پوچھے گا کہ تمہارے گھر میں اولاد تھی، بیٹا بیٹی تھے، بیوی بچے تھے، تو نے کبھی ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے؟ اسی طرح بیوی سے پوچھے گا، ارے گھر کی ساری ذمہ داری تیرے حوالے میں تھی،
तूने खुद की हिफाजत की, अपने शर्मगाह की हिफाजत की, उनके बच्चे की तरबियत तूने किस तरह की, उसी तरह गुलाम से पूछेगा, नौकर से पूछेगा कि सारा माल तेरा हवाला था, तूने कोई कहीं खयानत तो नहीं की है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, यकीन जान लीजिए, अगर सरदार नमाजी होगा, सरदार परहेजगार होगा, सरदार अगर नमाज में डटा हुआ होगा तो यकीनन वो अपने गांव के लोगों को खबरदार करेगा, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर पर अमल कराएगा। और अगर वो खुद नमाजी नहीं है तो तलकीन नहीं कर सकता है। उसी तरह बाप बेटे को तब बोल सकता है जब बाप खुद नमाजी होगा। उसी तरह बीवी अपने शर्मगाह की हिफाजत और बच्चों की तरबियत तब कर सकती है जब उसके दिल में अल्लाह का डर होगा, खौफे खुदा होगा, खशियत इलाही होगी और वो परहेजगार होगी। मेरे मोहतरम, उसी तरह गुलाम नौकर तब अपने मालिक के माल को सही ढंग से हिफाजत कर सकता है जब वो खुद नमाजी होगा। पता ये चला, अगर आप खुद नमाजी हैं और कभी भी अपने बाल बच्चे को नमाज की तलकीन नहीं की है तो आप जन्नती नहीं बन सकते, इसलिए कि आप पर जिम्मेदारी थी, आपने जिम्मेदारी को नहीं निभाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, उसी तरह एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम खुद को और अपने बाल बच्चे को, अहलो याल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद जगह कलाम पाक के अंदर खुद को और अपने आलो याल को जहन्नम से बचने की तलकीन की है। तो जहन्नम से आप कब बच सकते हैं? जब आप नमाजी होंगे, जब आप परहेजगार होंगे और अपने बाल बच्चों को नमाज का हुक्म करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, दोस्तों और भाई, उसकी दलील पीछे आ रही है, मैं बताते चलूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए जन्नतुल फिरदौस की खुशखबरी दी है, जन्नत की बशारत दी है कि वो जन्नत में आराम और सुकून के साथ रहेंगे। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वो मोमिन कामयाब हैं जो नमाज में अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ी करते हैं, यानी खुशू खुजू के साथ, लिल्लाहियत के साथ, हुजूर कल्ब के साथ नमाज अदा की और वो बेहुदा बातों से दूर रहा। ऐसे मोमिनों के लिए जन्नत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, उसकी दलील ये है, सूरा मुद्दस्सिर में आयत नंबर 12 और 13 में, नहीं 22 और 23 में फरमाया है, मा सलककुम फी सकर। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब करेगा, फैसला हो जाएगा। हिसाब व किताब के बाद जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। तो जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेगा। अजीब व गरीब मंजर होगा, अजीब व गरीब मंजर होगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, जो लोग जन्नत में चले जाएंगे वो हैरान होंगे, परेशान होंगे। अरे वो तो दुनिया में बड़ा रुतबा वाला आदमी था, ज़कात दिया करता था, दानो खैरात किया करता था। अरे वो तो हाजी भी था, वो गाजी भी था, वो मौलवी मौलाना साहब भी था, लेकिन जहन्नम कैसे चला गया? वो तो बड़ा रुतबा वाला आदमी था, उसको बड़ी कुर्सी मिलती थी, गांव समाज के लोग उसकी बातों को मानते थे, सियासत के बाजार में हमेशा ऊंचे ओहदे पर रहा करता था। कहेगा मा सलककुम फी सकर।
ارے عبداللہ، عبد الرحمن، خالد، عمر، بکر، تو جہنم کیسے چلا گیا؟ کیا جواب دے گا جانتے ہیں؟ لم نکو من المصلین، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا کہے گا؟ جنتی جہنمیوں سے سوال کرے گا، ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم لایا؟ ارے تو اچھا آدمی تھا، تو حج بھی کیا ہے، تو دان و خیرات بھی کیا کرتا تھا، صدقہ زکوٰۃ بھی دیا کرتا تھا، ارے تو سماج میں بڑا رتبہ اور مرتبہ رکھتا تھا، لوگ تمہاری عزت کرتا تھا، تمہارے ذمے پر سرداری تھی، تمہارے ذمے پر ادھیکش پد تھا، سیکریٹری بھی تھے، مدرسہ کے صدر المدرسین تھے، لیکن کیسے جہنم چلا گیا؟ کہ قالوا لم نک من المصلین، کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پتہ کیا چلا میرے دوست اور بھائیوں؟ نماز کے بغیر جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کھول کر دیکھیے سورہ مدثر کے اندر، وہ یہی کہے گا کہ الحمدللہ ہم تو دان و خیرات کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل باطل ہے، نماز کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میری گزارش ہے کہ نماز میں ڈٹ جائیے۔ اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنوں کے لیے جنت ہے، وہ جنت ہے جس جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ میرے محترم، اس لیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز پڑھنے سے گناہ مٹ جاتا ہے، گناہ ہٹ جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں دلیل پیش کروں گا۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں نا، خشوع وضو کے ساتھ بسم اللہ کر کے وضو شروع کیے، ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو دھوئے، صغائر گناہ ہے یہ جھڑ گیا، منہ دھوئے، ناک دھوئے، چہرے دھوئے، سر کا مسح کیے، جتنے بھی صغائر گناہ اس سے ہوا ہے جھڑ گیا۔ پھر وہ پیر دھوتا ہے، پیر کے صغائر گناہ اس کا مٹ گیا، دھو گیا، پھر وہ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس سے گناہ مٹ جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کے شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر، صحاح ستہ کی کتابوں میں اس حدیث کو لایا ہے، لو آرأیتم لو انا نہارا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرہ، قال هل یبقی من درانہ شیء؟ قالوا لا یبقی من درانہ شیء، قال فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ من الخطایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہ تم دیکھتے ہو، کیا تم دیکھتے ہو تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر ایک نہر ہے جس میں پانی جاری ہے، اور وہ اس نہر میں دن رات میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، نہانے کے بعد 5 مرتبہ اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، قالوا لا یبقی من درانہ شیء، فرمایا کہ 5 مرتبہ نہانے سے اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ من الخطایا، اسی طرح یہ 5 وقت کی نماز ہے، جس طرح 5 مرتبہ نہانے سے اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہ سکتا ہے، کوئی گندی چیز باقی نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے اس کے بدن پر کوئی گناہ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر آپ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز کے اندر للہیت ہے، آپ کی نماز کے اندر خشوع خضوع ہے، آپ کی نماز کے اندر عاجزی انکساری ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، آپ ویسے ہی پاک صاف ہو جاتے ہیں جس طرح 5 مرتبہ نہانے سے اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہتا ہے۔ اب وہ بندہ انتقال کر جائے گا، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، 2 وقت کا پڑھا، ظہر عصر پڑھا اور باقی وقت کی نماز پڑھے ہی نہیں، وہ کیسے مسلمان ہے؟ عصر کی نماز کی بھیڑ ہوتی ہے، چلے آئے، کوئی رشتہ دار آئے، بعض نماز نیتا والی نماز ہوتی ہے، بعض نماز سمدھی والی نماز ہوتی ہے، بعض نماز رشتہ داری والی نماز ہوتی ہے۔ لوگوں کو دیکھا مجمع ہے، نماز میں چلے آئے، لوگوں کے رشتہ دار آئے ہیں، نماز میں چلے آئے، اور جب اس طرح کا سابقہ نہیں پڑا تو نماز سے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم خشوع خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، تبھی جا کر ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں۔ باتیں بہت ہیں، چلتے چلتے چونکہ زمانہ اور دنیا کی حالات بالکل بگڑی ہوئی ہے، آج کے دور میں، آج کے ڈیٹ میں لوگ پریشان ہیں، یہ سیاست کا بازار بالکل گرم ہے، لوگ پریشان ہیں کہ ہم ہار جائیں یا جیت جائیں۔ یہ راجنیتک اور سیاست کوئی غلط چیز نہیں ہے، ارے بڑے بڑے اسکولوں میں، کالجوں میں اس کی پڑھائی ہوتی ہے، کتاب ہے۔ اگر ہم مولوی صاحب یا حافظ صاحب کسی دکان میں بیٹھ گئے تو لوگ اس کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب جی راجنیتی کرتا ہے، مولوی صاحب بھی اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں راجنیتی غلط چیز ہے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے غلط چیز۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر مولوی صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب اس مجمع میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ گناہ گناہ ہوتا ہے، حرام حرام ہوتا ہے، غلط غلط ہوتا ہے، آپ جان بوجھ کر کیوں کر رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، راجنیتک غلط چیز نہیں ہے، بالکل پاک صاف چیز ہے، اس کو ہم اور آپ نے اس کو گندا بنا دیا ہے، غلط بنا دیا ہے، جھوٹ کے بل پر، دغا بازی، کمر بازی، دھوکے کے بل پر ہم نے اس کو گندا اور غلیظ اور ناپاک کر دیا ہے۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں، صحابہ کرام کے دور کو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ راجنیتی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ایک کافر آتا ہے کچھ ہتھیار لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے آ کر، ابوبکر کو کبھی پہچانے نہیں تھے، نام سنا تھا کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں، اور ابوبکر صدیق ہی کو آ کر پوچھتے ہیں کہ ابوبکر کو دیکھا ہے؟ کہاں ہے ابوبکر؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تھوڑا سا گھسک گئے، جگہ کو جہاں کھڑے تھے وہاں سے تھوڑا ہٹ گئے، اور فرمایا کہ ابوبکر صدیق تو ابھی یہیں تھے، یہ چھوٹی موٹی راجنیتک نہیں ہے، یہیں جھوٹ بھی نہیں ہوا، اور جواب دے دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پردھان منتری تھے، مودی کیا ہے، اس کا باپ تھا، اس کا باپ، آپ کھول کر دیکھیں اس کی تاریخ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر وہ کپڑا بیچتے تھے اور رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری لیتے تھے، کس کا دن کیسا گزرا، کون پھاقہ میں تھے، کون غریبی میں تھے، کون رویا، کون ہنسا، گاؤں کا وہ دستک لگاتے تھے۔
چھوٹے موٹے راجنیتک وہ نہیں کرتے تھے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں۔ ایک درخت پر ایک زانی کو باندھ کر رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات سے آئے، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ کسی سے کچھ نہیں کہا، سیدھے گھر چلے گئے۔ ننگی تلوار لے کر آتا ہے، سر قلم کر دیتا ہے۔ چھوٹی موٹی راجنیتک ہے۔ ابھی تو ہم زبان کی تلوار چلاتے ہیں، جھوٹے کی تلوار چلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوریجنل تلوار چلتی تھی۔ بڑے بڑے غزوات، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، جتنے بھی غزوات ہوئے اس میں بھی راجنیتک تھا، لیکن اس راجنیتک میں سچائی تھی، اس کا تعلق قرآن و حدیث سے تھا۔ لیکن آج ہم راجنیتک کرتے ہیں تو دین بھر دکان پر اڈا بازی کرتے ہیں، ایک وقت کی بھی نماز کا پرواہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے آپ بتائیے میرے محترم، اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیسے بیٹھ گئے؟ ارے مولوی صاحب جائے گا تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، اس محفل میں آپ گالی نہیں بک سکتے ہیں، مولوی صاحب کا لاج لحاظ کریں گے، مولوی صاحب وہاں رہیں گے تو آپ سچ بولنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ ان کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں۔ بہرحال موضوع کو طول دینا، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اب الحمدللہ حالات کے پیش نظر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ جمہوریت اور ادھیکار، یہ سوتنتر اور جمہوریت دیش ہے ہمارا ہندوستان۔ ہم کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں کہ فلاں ہی کو ووٹ دینا ہے، ادھیکار نہیں آپ کا، آپ زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ یہ سوتنتر اپنا ادھیکار ہے، ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ووٹ دیں گے۔ اور اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جمہوریت کو قائم کیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو رہے تھے تو صحابہ کرام پریشان تھے، مرض الموت میں پریشان تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بعد ہمارا خلیفہ کون ہوگا، ہمارا پردھان منتری کون ہوگا، ہمارا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا، ہماری خبرگیری کرنے والا کون ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نہیں لیا، فرمایا کہ تم لوگ پسند کر لینا، تمہارے گاؤں میں، سماج میں، تمہارے راجدھانی میں جو سب سے بہتر ہے اس کو چن لینا۔ آج وہی تو ہو رہا ہے نا جی، ہم جس کو پسند کرتے ہیں ووٹ دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا، یہ جو تم لوگوں میں بہتر ہے اس کو تم چن لو۔ نام نہیں لیا کہ ابوبکر حضرت عمر فاروق ہونا چاہیے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام نہیں لیا، فرمایا کہ جو تم لوگوں میں بہتر ہے اس کو چن لینا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں جو مستقبل میں آئندہ ہمارے لیے جو اچھا ہوگا، جو ہم پر خیر کر سکتا ہے، بھلائی کر سکتا ہے، اچھا سوچ رکھ سکتا ہے، ہمارا اسلام بھی حفاظت میں رہے اور ہماری قوم بھی حفاظت میں رہے، ایسے شخص کو آپ کو چننا ہے اور بٹن دبانا ہے۔ میں بار الہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم جملہ مسلمانوں کو اللہ صحیح غلط کے اندر تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اللہ تو ہمیں نمازی بنائے رکھنا، پرہیزگار بنائے رکھنا۔ اے اللہ، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اللہ تو ہمیں دین اسلام کا پیروکار بنائے رکھنا، اور جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔